जय मसीह की, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। Praise the खुदाम Lord. यीशु मसीह के नारे मारते हुए, खुदाम यीशु मसीह के नाम को जलाल देते हुए, अजीज बहनों भी, आप भी और हम भी इकट्ठे होकर आज इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं। जी। ऐ अहले ज़मीन, सब खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। अजीज़ बहनों भाइयों, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। इसी वर्ष को लेकर अजीज़ बहनों भाई आगे चलते हैं। जी परमजीत। बाइबल प्रोफेसी यानी कि बाइबल की नबूवत, शलोम, शांति, पीस आप सबको मिले। और मेरी दुआ है कि जैसे खुदा अपने कलाम से हमें सिखाता है, आज आप भी सीख पाएंगे। इससे पहले हम आगे बढ़ें, जैसे हम दुआ के साथ हर प्रोग्राम को, तमाम ग्लोरी टीवी के मिनिस्ट्री को, मिनिस्टर्स को खुदा के हाथ में देते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इससे पहले कि हम सेकंड पार्ट ऑफ प्रोफेसी का आज टच करें, कुर्दिस्तान पे जिस पे जिक्र किया था हमने पिछले हफ्ते, उसकी कंटिन्यूटी है और उसमें और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो आए हम दुआ करें ताकि हम समझ सकें कि खुदा का रूह हमसे आज क्या कहना चाहता है। जी सरफराज। हालेलुया। खुदाम तेरा शुक्र हो खुदा, जैसा कि हम जानते हैं प्यारे खुदाम, तेरे पवित्र आत्मा के बगैर हम कुछ भी नहीं। खुदाम तेरी कुव्वत चाहिए खुदाम, तुझसे हम मदद मांगते हैं प्यारे खुदाम। हमारी अकल और दानाई को खोल दे प्यारे यीशु, ताकि हम खुदा बुद्धिमान होकर प्यारे खुदाम इस कलाम को, जो तेरा सच्चा कलाम है प्यारे खुदाम यीशु मसीह, इस पर गौर व खौस कर सकें और इससे खुदावंद हम समझ सकें प्यारे यीशु खुदाम कि तू हमें क्या सिखाना चाहता है। खुदा सारे अजीज़ बहन भाई जहाँ जहाँ बैठे हैं प्यारे खुदाम, उनको तेरे तख्त के सामने लाता हूँ प्यारे यीशु खुदाम। खुदावंद बड़ी बरकत दे और खुदावंद अपना दाना हाथ बढ़ाकर प्यारे खुदाम यीशु मसीह इन सब को छू ले प्यारे खुदावंद, अपनी बाहों में ले ले, ताकि सब लोग जो खुदावंद तसल्ली पाएँ खुदावंद और तुझ में इत्मीनान पाएँ खुदावंद, तुझ में बढ़ते जाएं खुदावंद और तेरे नाम को जलाल दे सके खुदावंद, क्योंकि तू ही हमारा बनाने वाला खुदावंद है। हालेलुया खुदावंद, तेरे यीशु नाम को जलाल देते खुदावंद, मांग लेते हैं और पा लेते हैं, क्योंकि तूने कहा है कि जो मेरे नाम से मांगेगा वो हो जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह, हम इस दुआ को तेरे मुकद्दस यीशु नाम में मांग लेते और पाते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मुबारक है जो मसाया के नाम से जाना और पहचाना जाता है, इसलिए फ़ख्र से कहो कि हम मसीही हैं। हमारे पास वो ख़जाना है खुदा ने दिया जो किसी और के पास नहीं है, यानी कि बाइबल की नबूवत, आने वाली बातें जो हमें खुदावंद यीशु मसीह से मिली है, उसी ने ही, जो खुदावंद ने कलमा जो है वो खुद इसको लिखवाया है होली बाइबल में, ताकि हम इसे समझ सकें। बहुत सारे अजीज़ हमारे क्रिश्चियन इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम इतना वक्त नहीं देते कि खुदा के इन खूबसूरत पैगाम को, इन ख़तों को हम पढ़ें और अपनी ज़िंदगी को और मतलब बेहतर बना सके। अफसोस हमारे पास ऐसा इतना वक्त होते हुए भी हम उसे जो है खुदा के कलाम के लिए इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन जब बाइबल की नबूवत की बात आती है तो इसमें हमें इतनी ज़्यादा आने वाली बातों के लिए जो है तैयारी करने पे मजबूर कर देती है। तो इसलिए जब आजकल आप खबरें देख रहे हैं, तो जब बाइबल की नबूवत को समझेंगे तो आप खबरों को खबरों की तरह नहीं लेंगे सरफराज, क्योंकि जो दुनिया के जो लोग हैं, जो दानिशमंद तो हैं, लेकिन उनके पास उनकी हिकमत जो है वो खुदा से नहीं है। डू अंडरस्टैंड को जो बाइबल स्कॉलर्स हैं, जब प्रोफेसी नबूवत की बात जब करते हैं तो वो हायर अथॉरिटी को अप्रोच करते हैं, यानी कि मुकद्दस कलाम को जो खुदा ने खुद अपने रूह के वसीला से लिखवाया, इंस्पिरेशन होली स्पिरिट की हुई खुदा के बंदों को, तो ये जो बाइबल हमारे लिए कंपाइल किया गया, बनाया गया, जोड़ा गया, ताकि हम इससे सीख सकें। लेकिन क्योंकि जो दुनिया के लोग हैं सरफराज, वो दुनियावी किताबों से अपनी हिकमत लेते हैं, उससे उसको जाँचते हैं, उसको मतलब क्या कहते हैं, रिसर्च करते हैं और अपने पैगाम को तैयार करते हैं। लेकिन जो खुदा के लोग हैं वो खुदा के बाइबल को पढ़ते हैं और उसमें से वो जो निचोड़ निकालते हैं, उसमें से समझने की कोशिश करते हैं। और खुशी की बात यह है कि हर कौम, हर कबीला, हर जुबान के लिए खुशी की बात है और खुशी की खबर है। और कहते हैं ना कि दिल नु तसल्ली आ गई, ठंडक पै गई। तो खुदा की नबूवत समझने से सरफराज वाकई यूँ लगता है कि इतना मतलब सॉलिड खाना आज खा लिया ना, हफ्ता भी ना खाना पड़े तो मतलब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई शक नहीं परमजीत, नबूवत जो है हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है इसको समझना, क्योंकि नबूवत के बगैर तो खुदावंद के कलाम को हम समझ नहीं सकते। और जब उसको पूरा हुआ देखते हैं, असल में ये बात है कि जब इन नबूवतों को अपनी ज़िंदगी में पूरा हुआ देखते हैं, होते हुए देखते हैं,
تب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس کی سچائی کیا ہے. خداوند کے کلام کی ظاہری بات ہے کہ خدا سچا خدا ہے, صحیح بات ٹھیک ہے نا. وہ کبھی مطلب کہ وہ اپنے قول کا سچا ہے, اپنے وعدوں کا ٹھیک ہے پکا ہے, تو وہ ہٹتا نہیں ہے اپنے وعدوں سے اور اپنے کلام سے بھی. تو جب ہم عزیز بہنوں بھائیوں پیشن گوئی کی بات کرتے ہیں, پروفیسی کی بات کرتے ہیں, تو ہمیں مکمل یقین ہے, ایمان ہوتا ہے کہ یہ ہوگا, ہوا, ہو رہا ہے اور ہوگا. اور سب سے مطلب حیران کر دینے والی بات ہمارے لیے یہ ہے, اگر کسی کو آج ابھی بھی شک ہے کہ کیا یہ جو نبوت کے پروگرام ہے کیا سچ مچ یہ نبوتیں پوری ہوگی, اگر تھوڑا سا بھی آپ کے دل میں شک ہے تو خداوند کا کلام کہتا ہے کہ تم جانو کہ کیا ایک رات میں ایک قوم کو وہ اسٹیبلش کر سکتا ہے. جب اسرائیل 1948 میں اسٹیبلش اسٹیٹ ہو چکی ہے سفر, یہ سب سے بڑا اس سینچری کا نشان ہے ہمارے لیے کہ نبوت پوری ہوئی, ہے نا, کیونکہ یہ سب سے بڑی نبوت پوری ہوئی ہے. تو اسی لیے یقین رکھیں کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ بھی بہت جلد پوری ہونے والی ہیں. جیسے میں نے خبروں کی بات کی, کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے چینلز ہیں ہمارے گھر میں, تو اگر بس چلے تو گلوری ٹی وی ایک چینل پہ اور دوسری طرف نیوز چینل, مطلب اتنا زیادہ, کیونکہ اور ہم دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم قوموں کا درد سمجھتے ہیں, ان کی سوچ, ان کی, اگر ہم مطلب سم ٹائمز وی پٹی سم پیپل اینڈ تھنک ہائی کتنی ان کی لمیٹڈ سوچ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سفرز خدا کو نہیں آف کورس جانتے, اور خدا کی طرف سے ان کی سوچ سمجھ نہیں ہے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے جس کے پاس حکمت نہیں وہ خدا سے مانگے اور خدا اسے مفت میں دے گا. تو دنیا کے لوگ ہیں اپنے طریقے سے فیصلے اپنی زندگی کے کر رہے ہیں, قوموں کے فیصلے کر رہے ہیں. آپ کچھ کہنے کے لیے آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں, آپ کہہ دیں جلدی سے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں. میں شاید سادگی اتنی ہے لوگوں کی, رائٹ, زندگی ان کی اپنی سادگی ہے لیکن اپنے مذہب میں بہت پکے, ٹھیک ہے نا. یہ ان کے یعنی ان کے دماغ کا اور ان کی سوچ کا عروج ہے, اور یہ اچھی بات ہے, پکے ہونا, ٹھیک ہے نا, اور سادگی ہے. لیکن آپ نے کیونکہ ہوم ورک سرفراز جو کر لیتا ہے نا, پھر وہ پیچھے شک نہیں رہتا, نہیں تو انسان سوچتا ہے. یہ بات آپ نے بڑی اچھی کی. پروین جی, جب ہم بہت سارے اور سبجیکٹ پڑھتے ہیں, فزکس پڑھ رہے ہیں, کیمسٹری پڑھ رہے ہیں, یہ پرانے ہیں جو ہمارے زمانے کی باتیں, میتھس پڑھ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, تو وہ بھی تو مذہب سے علیحدہ چیزیں ہیں, ٹھیک ہے نا. نہیں جی نہیں, ہمارے وہ سب کچھ بیچ میں ہے, اس میں بھی بہت کچھ ہے, لیکن یہ ایک ایسی خاص اس میں ہسٹری ہے کہ جو آپ بندہ پڑھے تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. پر یہ بائبل مقدس ہے عزیز بہنوں بھائی, اردو میں ہے, یہ اردو میں ہے, اور اسی میں سے میں پڑھوں گا, اور جب جو کچھ ہونا ہے اس میں لکھ دیا گیا ہے, اور اس کے علاوہ ہم کسی چیز کو, کسی کتاب کو نہیں مانتے جس میں نہ ہونا یا ہونا ہے. اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ ہونا ہی ہے, ہمارا ایمان ہے. اور پرم جی, جو کچھ ہماری زندگی میں ہو رہا ہے ہم اس کو کلام سے اس کو جوڑ کر دیکھتے ہیں, اس کو, ٹھیک ہے, کیا یہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اور جو نیوز ہے بالکل, اب جو آج آپ بات کر رہی ہیں یہ کردستان کی بات, آدھا حصہ رہ گیا تھا, تو پھر کردستان کی طرف چلیں گے. اور ہمارا جو ہے کہ ظاہری بات ہے کردستان بابل کے ساتھ بڑا اس کا, جی بالکل, یوں لگتا ہے کہ جیسے اسرائیل جو ہے 3 حصوں میں بٹنے والا ہے, بلکہ بڑھ چکا ہے سرفراز. if you look at the map, اگر ہمارے سامنے آئے تو ہم سمجھ سکتے ہیں, it's been divided. عراق کے ساتھ ہی کردستان دیکھ لیں, پھر ترکی, یہ سیریا, یہ تینوں جو ملک ہیں نا, ان میں کافی آپس میں جو مطلب کہہ سکتے ہو رہا ہے. تو لیکن جو عراق جو ہے بے شک دیکھیں گے کہ جو کچھ کردستان میں ہو رہا ہے وہ بائبل کی اس پروفیسی کو ہمیں بھرپور طریقے سے فلفل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے, ٹھیک ہے, جس طرح سے, کیونکہ یہ قوم نے بہت دکھ دیکھے ہیں, اور ہم نے دیکھا کہ ان کی بیک گراؤنڈ کو ہم نے پچھلے پروگرام میں ٹچ کی تھی کہ کس طرح سے یہ اینشنٹ جو مادی لوگ تھے, پرانے جو تھے, ان کے ڈسینڈنٹس ہیں, اور ان کا رویہ, طور طریقہ, اٹھنا بیٹھنا جو ہے کافی مختلف ہے. یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ یہ عربز نہیں ہیں, یہ مسلمز نہیں ہیں, ان کا اپنا ہی ایک کلچر ہے, ایک اپنا ہی مذہب ہے ان کا. تو یہاں تک بھی, اس لیے یہ جو کردستان کا جو علاقہ ہے, یہاں کے لوگ, یہاں مسیحی بہت سارے بستے ہیں. پہلے تو مسیحی تھے, لیکن بعد میں آف کورس جو عربز آئے, اور obviously was taken over by, جو ہم نے بتایا تھا, پرشین امپائر آیا, اس نے ٹیک اوور کیا. بے شک کردستان نے انہیں چھڑایا بھی عراق کو اس سے. ایسی ہسٹری جب ہم دیکھیں تو اٹس امپورٹنٹ ٹو نو دی ہسٹری ایز ویل, جو ہم نے پورے پروگرام میں پچھلے ہفتے جو اس کو کور کیا تھا. لیکن آج ہم خدا کے مقدس کلام کے حوالے سے دیکھنا چاہیں گے. بے شک اس قوم نے بہت دکھ اٹھایا, اور یہاں بہت سارے مسیحی رہتے ہیں, بہت خوبصورت چرچز ہیں, اور یہ خوبصورت بات یہ ہے, اتنا پرسیکیوشن
پرسیکیوشن ہونے کے باوجود بھی جو ہے جو عراق سے بغداد سے بھاگ کر لوگ آئے ہیں کردستان میں بسے ہوئے ہیں, کردستان نے اوپن آرمز کے ساتھ ان کو ویلکم کیا ہے, کیونکہ جو صدام حسین تھے سرفراز عراق کے جو ڈکٹیٹر تھے ڈکٹیٹر تھے, وہ ان کے چھایا کے نیچے مسیحی بہت سکون پاتے تھے. جو ان کی رجیم تھی وہ ٹالریٹ کرتی تھی کرسچنز کو, بہت پسند کرتی, حالانکہ وہ دے کوڈ بی اینٹی امریکن بٹ اسٹل جو وہاں کے مسیحی تھے ان کو بہت ٹھیک مطلب رکھتے تھے. ان کے لیے کوئی بے شک انہیں صدام حسین نے کوئی چرچ نہیں بننے دیا, لیکن ان کو کوئی ان مسیحیوں کو اس کے رین کے دوران یعنی کہ ان کی رجیم کے دوران جو تھا کوئی خطرہ بھی نہیں تھا, کوئی شک نہیں. اب جب کہ آئسس نے یعنی کہ جو جب سے ٹیک اوور کیا ہے کتنے ملینز جو ہے مطلب مین عراق کے جو بینک سے لوٹ لیے ہیں, اور کہتے ہیں یہ سب سے کیا کہتے ہیں فلورش کرنے والا ٹیررسٹ گروپ ہے. ان کے پاس جتنا پیسہ ہے طالبان یا کسی بھی اور جتنے ہم نے نام لیے تھے کسی کے پاس اتنی پیسہ رقم نہیں ہے, اتنا کچھ نہیں جتنا ان کے پاس ہے. ویپن انہوں نے چھین لیے. ایگزیکٹلی. سو ان کا جو بہت تیزی سے یہ جو انہوں نے لوٹ مار شروع کی, جس کی وجہ سے جو بہت سارے مسیحی جو اپنی جان سے مطلب کھو بیٹھے, اور یہاں سے بھاگ کر جب کردستان کی طرف آئے تو لوگوں نے ویلکم کیا. اور وہاں کے جو لوگ ہیں کردستان کے کہہ لیں یا عراق کے جو عراق میں تو اب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی کرسچن رہ سکے, کیونکہ وہ مطلب ڈنکے کی کہتے ہیں چوٹ پر ہاں کر رہے ہیں, مطلب لوٹ رہے ہیں, مار رہے ہیں, عورتوں سے بے حرمتی ان کی ہو رہی ہے, and all sorts of things. So to cut the long story short, جب کردستان میں کرسچنز کو ویلکم ملا, یہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں سرفراز جو اپنا چھوڑ کر گھر بار جو ہے بالکل خالی ہاتھ اپنے بچوں کو لے کر جو ہے کردستان میں آئے ہیں. تو کئی لوگ تو گاؤں میں بسے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نہ وہاں ہم چرچ میں جا سکتے تھے, ہمیں ہماری جان کو خطرہ تھا, نہ ہم اپنے گھر میں بھی سیف نہیں تھے کہ کسی وقت بھی ہمارے اوپر اٹیک ہو سکتا تھا, ہمیں مار سکتے تھے, جس کی وجہ سے انہیں کردستان آنا پڑا. اور کہتے ہیں کہ وہ اتنے خوش ہیں کردستان سے. I know there are certain people جن کو مائگریٹ کیا جائے گا یا باہر نکال لیا جائے گا اس ملک سے, امریکہ یا یورپ لے لیتا ہے, لیکن زیادہ تر جو مسیحیوں کا نعرہ ہے کہ ہم یہاں بہت خوش ہیں, ہم یہاں سے جانا نہیں چاہتے. اور جیسے میں پھر سے اس بات کو مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے جب ہم کردستان کی یا عراق کی بات کرتے ہیں, کیونکہ یہ جو بیبیلون جو ہے یہ شروع سے ہی نبوت میں ہے, اور جو نبوت ہے پوری بائبل کی مڈل ایسٹ کی ختم بھی اسی پہ ہونی ہے, بیبیلون پہ, عراق پہ. سو عراق جو ہے بہت ایک مطلب اہم رول ادا کر رہا ہے. سو اس لیے دیکھتے ہیں کہ یہ نیشنز میں بڑھتا جا رہا ہے. اب آف کورس بغداد میں لوگ نہیں رہنا چاہتے کیونکہ لوٹ مار اور یہ گنڈا گردی جو ہو رہی ہے اس کی وجہ سے جو ہے لوگ بھاگ رہے ہیں اور تتر بتر ہو رہے ہیں, ادھر ادھر جا رہے ہیں. تو جسٹ سرفراز ٹچ کر دے تھوڑا سا کہ جو کردستان کے لوگ ہیں, اینشنٹ لوگ ہیں, مادی کے رہنے والے تھے, اور انہوں نے اپنی نوردن عراق میں اپنی گورنمنٹ اسٹیبلش کی ہوئی ہے, اور ان کے پاس اپنا جھنڈا بھی ہے اور بہت کچھ مطلب جو کہنے, لیکن اپنی فورس ہے ان کی ہر چیز مطلب اور امریکن سے ان کی بہت بنتی ہے, اور امریکن اس لیے ان سے خوش ہے, بہت خوش ہے کردستان سے, کیونکہ ایک تو ان کے پاس آئل ہے, اوکے, وہ کہتے ہیں جتنا ہم آئل چاہیں یہ ہمیں دے دیتے ہیں, کوئی ایسی پابندی نہیں ہے. اور یوزلی جو ہے یورپ کو کہہ لیں یا امریکہ کو ایک ہی بات پہ ایکیوز کیا جاتا ہے کہ عربز کے آئل کے لیے یہ جو لوگ نا یہ سارا کچھ کرتے ہیں, بٹ دیٹس پالیٹکس, اوکے, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو گو انٹو دیٹ. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ جو بے شک ٹرکی اور ایران اور عراق کے آپس میں بہت ٹینشن بھی رہتی ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم, اور ہمارے سامنے یہ کردستان کا میپ بھی ہے, ذرا اس کو اور تھوڑا سا نزدیک لے آئیں گے تو اتنا اسٹریچ نہیں لگے گا. تو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے جو لوگ وہاں کے رہنے والے وہ کہیں نہیں جانا چاہتے, they are very happy where they are. اور کیونکہ آئسس نے نیکسٹ 5 ایئر کا جو انہوں نے پلان اپنا مطلب بتا دیا ہے سب کو, اور جس طریقے سے وہ میڈیا کو یوز کر کے مطلب اپنی وہ سکسیسفل ہو رہے ہیں, اس میں سفل ہو رہے ہیں, تو ان لوگوں کے لیے آف کورس they've got a long way to go. لیکن خدا کے کیونکہ یہ موسٹ میجورٹی جو کرد کے لوگ ہیں یہ سنی مسلمس ہیں, سنی ہے, تو اس لیے جو نہ تو یہ مطلب اور جو عربز ہیں اتنا ان کو پسند بھی نہیں کرتے, اور یہ کافی سالوں سے یہ چلتا آ رہا ہے. بہت ساری مصیبتیں انہوں نے دیکھی ہیں, یہاں تک کہ جب جیسے ہم نے بتایا صدام حسین نے ان پہ وہ جو کیمیکل گیس بھی پھینکی تھی, تو جو دشمنی ہے مطلب کافی گہری ہے ان ملکوں میں, عراق, ایران, سیریا, ٹرکی, یہ جو ملک ہے نا کافی آپس میں ٹینشن میں رہتے ہیں. سو ایون دو جو سب سے بڑا دشمن کہہ لیں کہ ایران امریکہ کا ہے, لیکن یہ ان کی آپس میں جو دشمنی ہے وہ کہیں
وہ بھی کوئی کم نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے پہلے اپنے گھر سے یہ مطلب کہ سفل ہو کے آئیں گے تو پھر ہی یورپ یا امریکہ کو کچھ ہاتھ لگا سکیں گے. سو کہنے سے مراد ہے کہ بہت ہی زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے تاکہ ان کے جو مسئلے ہیں اندر کے سرفراز وہ کہاں ہمیں لے کے جا رہے ہیں. اگین وی ول اٹس پوائنٹنگ اس ٹورڈز دی سام 83 کہہ لیں, اس کے بعد جو ہے ایزیکیل 38-39 وار کی طرف ہمیں لے کے جاتے ہیں. لیکن ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ اس ملک کو جو کردستان ہے, کیونکہ آخری وقت کی جو بائبل نبوت ہے وہ ہمیں سیکنڈ کمنگ آف جیسس کرائسٹ کی طرف لے کے جا رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو لڑائیاں ہیں خداوند جی نے کیا کہا متی رسول کے انجیل میں کہ there will be لڑائیوں کی ہوائیں سنو گے. ہاں بالکل, جو کچھ بھی ہمارے سامنے ٹی وی پہ ہو رہا ہے وہ سب کچھ دیکھیں گے. تو یہ ہمیں خداوند چاہتا ہے کہ ہمیں جو آخری وقت میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کردستان کو وہ قوت, وہ طاقت, وہ پاور, وہ جو چاہیے انہیں خدا خود مطلب دلوائے گا. کیونکہ ان کا جو آخری آپ نے دس مائٹ سرپرائز یو, کیونکہ جب جنگ ہونی ہے, آخری جنگ ہونی ہے, بیبیلون کی خاص طور پہ جو تباہی ہونی ہے اس کو جو اس میں ان کا ہاتھ ہوگا. بالکل پرمجیت, سب سے میں بڑی بات یہ کہنا چاہتا ہوں, جب تک یہ ظاہری بات ہے کہ ان ممالک کے ساتھ یہ اپنی دوستی کا ہاتھ بڑھائے رکھیں گے, یہ فلورش ہوں گے. اور فلورش ہونے کی جگہ کیونکہ ان کا کلچر جو پھر سے ہم اگر میپ لگ جائے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ چونکہ بہت سارے ممالک میں بٹے ہوئے ہیں, ایران میں بھی ہیں, یہ گرے ایریا جتنا کردستان, لیکن یہ سرحد جو بلیک لائن ہے یہ سرحد ہے ان کی, اور عراق میں اوپر والا حصہ گرے ہے, سیریا کا کارنر اوپر والا گرے ہے, ٹھیک ہے, اور ٹرکی میں سب سے زیادہ ایریا. اگر یہ میں جیسے کہ پہلے میں نے کہا تھا اگر اکٹھے ہو جائیں تو یہ سارے یہ جو ممالک ہیں, عرب ممالک ہیں, ان سب سے بڑا یہ ملک بن سکتا ہے. اور اس میں خوبصورت یہ کنٹری ہے, پہاڑی علاقہ ہے, اور اس میں آئل بھی ہے. یہ خدا کی طرف سے سرفراز ان کو جو ہے میں ایک بات کر فل یہ پاور مطلب ریبلڈ کرنے کے لیے, لیکن یہ ہے کہ جب تک یہ ابھی تک اچھے ہیں, ٹھیک ہے نا, ظاہری بات ہے کہ یہ خدا سے ڈرتے ہیں. انہوں نے یزیدیوں کو اپنے گلے لگایا, کرسچنوں کو انٹر ہونے دیا, اور یہاں ان کو پناہ دی. اور بہت سارے ایز یو اسپیک مجھے یاد آتا ہے کہ ڈینیل 5 میں جو جنگ لڑی گئی تھی نبوکدنضر سے, تو ڈینیل 5 میں جو اپنے اون ٹائم میں, اگر نہیں اتنا پورا چیپٹر دیکھنا پڑے گا, اس میں یہ جنگ ان جگہ پہ ہو چکی ہے. سو یہ مطلب کوئی نئی بات نہیں ہے, پرانی جنگ اس قوم کے لیے. بیلشزر جو راجہ تھا اس کے دوران جو تھے مطلب جو کچھ یہاں ہوا ہے, تو یہاں جو ہے آلریڈی مطلب کافی کچھ یہاں ہو چکا ہے. چیپٹر 5 اب ڈینیل کا اپنے ٹائم میں پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ خداوند نے جو ہے سرفراز ان عربز کو کردستان کہہ لیں, بیبیلون کہہ لیں, کیونکہ بیبیلون آخر میں جس پہ ہم نے پروگرام بھی کیا تھا یہ اتنا فلورش کرنے والا ہے, کیونکہ صدام حسین کا یہ ڈریم تھا کہ اس کو پھر سے وہ پرانا بیبیلون, وہ خود اپنے آپ کو نیبوکدنیزر راجہ کہتا تھا کہ مجھ میں وہ روح آ گیا ہے اور میں اس کو پھر سے بحال کروں گا. اس طریقے سے اس نے بہت زیادہ ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز جو سرفراز ریکنسٹرکٹ کرنے کے لیے لگائے, مطلب بغداد کو, شہر کو کہہ لیں. اور آپ بالکل صحیح ہے کہ اصل میں یہ بغداد سے 50 سے یعنی 80 کلومیٹر یہ دور ہے اصل میں جو بابل کا جو شہر تھا, کیونکہ یہ عراق کا دل ہے جو بیبیلون ہے. تو یہ مطلب کہ جیسا کہ پریزیڈنٹ صدام حسین نے بہت سا پیسہ بلینز حساب کے ڈالر اس کی بنیادیں رکھ دی ہوئی ہیں, لیکن آپ نے صحیح فرمایا بائبل کی پروفیسی کے حساب سے, پیشن گوئی کے حساب سے یہ پھر ایک دن بہت بڑا یہ آخری دنوں میں سینٹر بنے گا, اور بہت سارے اکنامیکلی پوری دنیا کے شاید ہو سکتا ہے کہ یہ جو بینکنگ سسٹم ہے اور ساری چیزیں اکانومی ہے یہاں واپس آ جائے اور یہاں پوری دنیا کو کنٹرول کیا جائے. ایسا ہی ہوگا کیونکہ سیکنڈ کمنگ سے پہلے لارڈ جیزس کے, کیونکہ یہ جو جیسے زیکل کا جو ہے مگیڈن جیسے مگیڈو وار جسے ہم کہتے ہیں جو لگنی ہے جنگ, اس سے پہلے خداوند عربز کو جو ہے جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں بہت کچھ ہو رہا ہے, لیکن جو بیبیلون کا جو ہے جو کیونکہ عراق کا دل ہے, کہہ لیں کہ اس کے سینٹر میں ہے تو دل کی طرح دیکھا جاتا ہے, تو اس کے لیے جو نبوت ہے اس میں یہ جو کردستان کا جو حصہ ہے جو ان کا رول کیا ہوگا اس کو ہم دیکھیں گے. اس کی
کی نبوت جو کی گئی ہے. تو خداوند کے آنے سے پہلے جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ بک آف ریولیشن میں مکاشفہ کی کتاب میں بھی ہمیں ایگزامپل ملتا ہے جس میں خداوند جی کہتے ہیں کہ یہ بدکاری کے دنوں کے آخری دنوں میں جب there will be so much evil on the earth, یعنی کہ مطلب بہت زیادہ بدکاری ہو جائے گی تو ایونچولی جو ہے یہ اتنا فلورش کرے گا, لیکن یہ آخر میں عدالت, خدا کی عدالت کو فیس کرے گا, یعنی کہ خدا اسے حساب کتاب مانگے گا. تو اس میں جو باقی بھی ملک ہیں جس کو ہم نے آلریڈی عراق پہ جب ہم نے پروفیسی پہ غور کیا تھا, تو آج دیکھتے ہیں کہ جو یسایہ نبی جو عبرانیوں کے مطلب پروفٹ ہیں, یعنی کہ اسرائیل کے پروفٹ ہیں, یسایہ, جرمیہ, ڈینیل, وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں, یوں اشارہ کرتے ہیں اس کی طرف کہ آخری وقت میں جب عدالت ہوگی تو یہ کمپلیٹلی جو بیبیلون ہے یہ ٹوٹل ڈسٹروائے ہو چکا ہوگا, جس پہ آج مطلب بہت کچھ ہو رہا ہے عراق میں, تو وہ آخری وقت میں بالکل اس پہ کمپلیٹ ججمنٹ, عدالت اس کی ہونے والی ہے, اور یہ ٹوٹلی پورے طریقے سے اس کو ڈسٹروائے یعنی کہ ختم کر دیا جائے گا. وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا, مطلب رہنے کے تو قابل ہی نہیں ہوگا, اس کا ذکر بھی نہیں ہوگا. لیکن اس کو جو دیکھتے ہیں کہ یسایہ نبی پہ جب یہ بات کھلی تو چیپٹر 13 ورس 20 میں انہوں نے کیا کہلوایا, تو اس کو آگے جب ہم لے کے جائیں گے تو دیکھیں گے کہ مادیوں کا اس میں کیا ہاتھ ہوگا, وہ کس طرح سے اس بیبیلون کو فتح کرنے میں, مطلب خراب, ڈسٹروئے کرنے میں, فنش کرنے میں کیسے ان کو استعمال کرے گا. سو اس وقت جو ہے خدا الاؤ کر رہا ہے کہ یہ قومیں جو ہیں فلورش ہو, ان کے پاس بہت کچھ بلیسنگ ہے, لیکن یہ ایک مقصد کے لیے آخر میں بیبیلون میں جو آخری, جہاں سے یہ ساری فساد کی جڑ, یہاں سے گارڈن آف ایڈن میں جو ایڈم اور حوا سے, جو ایڈم اینڈ ایو سے ہوا, اسی جگہ پہ آ کے خدا اینڈ بھی کرنے والا ہے. تھوڑا سا میں یاد کروانا چاہتا ہوں عزیز بہنوں بھائیوں کہ اگر یہ دماغ میں نہ ہو تو ہم یہ اس بات کو ضرور یاد رکھیں کہ یہ شیطان کا گھر تھا, کیونکہ اس کو بنانے والا نمرود تھا. نمرود کے اس نے جو اس شہر کو بنایا سینار کے میدان میں, اس کو بڑھایا, اس کو بڑا کیا, تو اس کا جو بنانے والا ہے وہ نمرود بادشاہ جو شکاری سورما تھا, سینار کے میدان میں اس کا رکھا, اور وہ تو سخت, یعنی وہ خدا کو مانتا ہی نہیں تھا, اور اس نے یعنی یہ رواج کیا کہ اس کو مانا جائے, نمرود کو خدا مانا جائے. تو یہ اس شہر کا سب سے بڑا پرانا شہر تھا, لیکن وقت گزرنے کے بعد یہ جو بابل تھا یہ سب سے پرانا شہر تھا. وقت کے ساتھ ساتھ یہ بغداد بن گیا, لیکن جب یہ اس کے ختم ہوتا گیا, بابل پرانا ہوتا گیا, تو بغداد نیا شہر بننا شروع ہو گیا. تو عزیز بہنوں بھائی ہم دیکھتے ہیں کہ بابل جو ہے وہ اسی کے نام سے پورا ملک کہلانے لگا. یہ جو بابل جو پہلے تھا تو یہ بغداد بات کی بات ہے, جب بابل کی بات کرتے تو یہ پورے کا پورا جو عراق جو ملک ہے وہ, جس میں سینار کا میدان بھی آ جاتا ہے, میسوپوٹامیہ بھی آ جاتا ہے, نیچے تک کا علاقہ آ جاتا ہے, پھر یہ چاروں طرف, اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم نقشہ دیکھتے ہیں اس کے اندر جتنے بھی کردستان کے جو بھی علاقے ہیں وہ سارے ہی بابل کے اندر تھے, چونکہ میڈین کہہ رہے ہیں. اس میں اگر پروفیسی پڑھیں گے نا یسایہ 13:20 تو اس میں دیکھیں کہ کیا خداوند جی کہتے ہیں, It will never be inhabited or lived in from generation to generation, nor will the Arab pitch his tent there, nor will shepherds make their flocks lie down there. 13-20 میں اگر آپ پڑھیں یسایہ. ہاں جی, 13 باب اور اس کی 20 آیت, یسایہ نبی کی کتاب ہے, اس میں ہم پڑھتے ہیں وہ ابد تک آباد نہ ہوگا. کس کی بات کر رہے ہیں پر؟ بابل کی بات کر رہے ہیں. بابل کی, بالکل. وہ ابد تک آباد نہ ہوگا اور پشت در پشت اس میں کوئی نہ بسے گا. وہاں ہرگز عرب خیمے نہ لگائیں گے اور وہاں گڈریے گلوں کو نہ بٹھائیں گے, پر بن کے جنگلی درندے وہاں بیٹھیں گے اور ان کے گھروں میں الو بھرے ہوں گے. وہاں شتر مرغ بسیں گے اور جگماسنس وہاں ناچیں گے, اور گیدڑ ان کے عالی شان مکانوں میں اور بھیڑی ان کے رنگ محلوں میں چلائیں گے. اس کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور اس کے دنوں کو اب طول نہیں ہوگا. کئی لوگ کہنے لگے کہ جب صدام حسین کا فال ہوا تو لوگ اس کے پیلس میں گئے اور توڑ پھوڑ کی, اور لوگ ناچ رہے تھے, گا رہے تھے, خوش ہو رہے تھے اس کے سوئمنگ پول میں, مطلب کیا کچھ نہیں ہم نے ٹی وی پہ دیکھا. تو کئی لوگ کہتے تھے یہ نبوت اب فٹ ہوتی ہے کہ مطلب اس کا گھر اجاڑ دیا جائے گا, کیونکہ وہ کہتا تھا میرے اندر نیبوکدنیزر کی روح ہے. لیکن دس از یٹ ٹو بی فلفلڈ ان اے بگر وے. کوئی شک نہیں.
یہ جو ہے آخری وقت کی طرف اشارہ کرتی ہے، جب خداوند کے آنے کا وقت ہوگا تو اس سے پہلے یہ ہوگا۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ یہ جو نبوت ہے یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ مادیوں کو خدا نے ریز کیا، جو مادی کے رہنے والے میڈرز جو لوگ تھے ان کو خداوند، وہ کردش لوگ ہیں۔ جب ہم نے ان کی بیک گراؤنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں دیکھی تو اس میں دیکھا کہ کہاں سے آئے، کون یہ لوگ تھے، تو یہاں کیسے بسے، تو دیکھ سکتے ہیں کہ آگے یہ جو ہے آخری وقت میں خدا کے ہاتھ کا کہہ لے انسٹرومنٹ، ایز اے ججمنٹ انسٹرومنٹ یوز ہوں گے۔ کن کے لیے؟ بابل کے لیے، جن کی ڈسٹرکشن ہم نے 13:20 میں ابھی پڑھی ہے۔ 13:17 میں دیکھتے ہیں، اس میں لکھا ہے Behold, I am going to stir up the Medes against them۔ کیسے؟ خدا نے لکھا دیا 17 آیت میں کہ کن کو وہ اٹھانے والا، بیبیلون کی جب ہلاکت ہوگی تو کس قوم کو وہ استعمال کرنے والا ہے۔ دیکھو میں مادیوں کو ان کے خلاف برانگیختہ کروں گا، جو چاندی کو خاطر میں نہیں لاتے اور سونے سے خوش نہیں ہوتے۔ کیونکہ جو خون خرابہ ہو رہا ہے، خدا نے ہر انسان کو اپنی شبیہ پہ بنایا۔ اب جو قتل و غارت ہو رہی ہے، کب سے ہو رہی ہے؟ I know there was ابھی ریسنٹلی آیا ہے کہ it's become so common۔ جو ابھی ریسنٹلی بیہیڈ کیا ہے جس جرنلسٹ کو، اس نے بے شک اپنی آئیڈینٹی نہیں ریویل کی، وہ یہودی تھا، اور بہت سارے ایسے یہودی ہیں پرسیکیوشن سے ڈرتے ہیں اور اپنا وہ ریویل بھی نہیں کرتے۔ تو یہاں تک کہ مطلب وہ یوں لگتا تھا کیونکہ وہ عراق میں یا ایسی جگہ پہ کام کرتا تھا ایز اے جرنلسٹ، تو اس کو مڈل ایسٹ سے اتنا پیار تھا، ان لوگوں سے پیار تھا، ان کے کلچر سے پیار تھا، کہ وہ امریکہ کا رہنے والا سٹیزن تھا، وہاں کا رہنے والا تھا، لیکن وہ اس علاقے میں رہا۔ لیکن آخر اس کی جو ابھی 2 دن پہلے، کیونکہ اب یہ انہوں نے جو آئسس کہہ لیں یا کوئی بھی ٹیررسٹ گروپ ہے، انہوں نے مطلب پہلے تو یہ بہت بڑی رقم لیتے رہے، لائک what's the word for it، ہاں مطلب اس کو پکڑ لیتے کسی بھی فارنر کو یا خاص طور پہ امریکن کو، تو بہت بڑی تعداد میں ان کو پیسے دیے جاتے، پھر چھوڑا جاتا ہے۔ لیکن اس سے یہ کیا کرتے ہیں، آج ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں کیمرون، جب ان کا میں سن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ اس سے وہ جو ہے ہتھیار خریدتے ہیں، وہ اس سے جو ہے لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے جو سامان استعمال کرتے ہیں وہ لیتے ہیں، تو اس لیے ہم کبھی بھی کسی کی کا ڈیمانڈ نہیں فلفل کرتے۔ اگر کوئی رینسم مانگتا ہے، بڑی رقم مانگتا ہے کہ اگر دے دیں گے تو اس انسان کو چھوڑ دیا جائے گا، کہتے ہیں یہ تو بھول جا، اور ہر کنٹری کو اس بات کو اپلائی کرنا چاہیے۔ جب ہم ان کی شرطوں کو پورا کریں گے، اتنا ہی زیادہ وہ جو ہے زور پکڑتے ہیں، اتنا ہی زیادہ وہ جو ہے ہم انسانوں کی تباہی کے لیے وہ منصوبے بناتے ہیں۔ تو انہوں نے بڑی اچھی یہ سٹیٹمنٹ دی۔ تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی بھی وہاں ہیں، ان ملکوں میں ہیں، اور اچھے بھی دن انہوں نے دیکھے ہیں۔ وہ تو جو کچھ جو کرسچن سے ان سے تو جزیہ مانگا گیا، ہاں وہ بھی ہم نے دیکھا اور نیوز میں بھی دیکھا، ان کو جزیہ مانگا گیا، اگر نہیں دیتے تھے تو ان کی جان لے لی جاتی تھی۔ اور بہت سارے لوگ، عزیز بہنوں بھائیوں، کردستان کی طرف مسیحی لوگ اپنی جان بچا کر بھاگ گئے۔ جی بالکل، اور بہت سارے جو اس خاص طور پہ عراق کی، بیبیلون کی، کردستان کی جو نبوت کو پڑھ کر بہت سارے لوگ ان ملکوں کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یو انڈرسٹینڈ، کردستان میں اب اتنی زیادہ چرچز اور اتنی زیادہ مسیحیت تیزی سے پھیل رہی ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی زندگیاں جو اپنی خدا کو دے رہے ہیں، جیزس کو دے رہے ہیں، اور جب وہ ہسٹری کو جب پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ ایکچولی وہاں کے ان کے جو پہلے جو جنریشنز تھی وہ مسیحی تھے اور بڑے اس میں پکے مطلب مسیحی تھے، لیکن دوسرے لوگوں کے آنے کی وجہ سے انہیں مطلب زبردستی انہیں اسلام قبول کرنا کہا پڑا، یا تو مطلب وہ جزیہ دیتے یا ٹیکس دیتے، یا پھر اپنے کیا کہتے ہیں، یا پھر قتل ہو جاؤ تو یہاں کنورٹ ہو جاؤ۔ تو اس طرح سے جو دباؤ شروع سے پڑا رہا ہے اس مذہب سے، اس کی وجہ سے جو کردستان کے لوگ بھی اس میں آئے۔ تو اب جو ہے وہاں جو ہے کرسچینٹی فلورش کر رہی ہے، بہت سارے مسیحی لوگ ہیں، بہت ساری چرچز بھی بن رہی ہیں، اور جو وہاں کے مسیحی لوگ ہیں وہ وہاں سے جانا نہیں چاہتے، کیونکہ جو کردستان کے لوگ ہیں، بے شک جو بھی ان کا مذہب ہے جیسے بھی ہیں، وہ کبھی پریشرائز نہیں کرتے مائنورٹیز کو۔ سو بڑی تعداد میں، یا مائنورٹی کیا، آلموسٹ 10% آئی وڈ سے آر کرسچنز لیونگ دیئر، سو بہت بڑی تعداد میں رہ رہے ہیں۔ تو کیا اب ہم دیکھتے ہیں اس نبوت میں کس طرح سے یہ جو قوم ہے، جو مادی کے لوگ ہیں، میڈو پرشیا کے جو لوگ ہیں سرفراز، یہ کس طرح سے استعمال ہونے والے ہیں، کیونکہ اب ہم نے شروع میں دیکھا کہ یہ ایران سے بھی ہیں اور ادھر سیریا سے بھی ہیں، ترکی سے بھی ہیں، سب یہ ملے جلے لوگ ہیں جو کردستان کے چھوٹا سا جو ٹکڑا ہے اس میں بسے ہوئے ہیں۔ تو خدا کا کیا پلان ہے؟ بے شک آپ کے لیے میرے لیے یہ چھوٹی سی قوم ہے، لیکن خدا ان کہتا ہے میں ان کو بحال ہونے دوں گا،
بے شک انہوں نے اتنی زیادہ مطلب اپنے بچوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، بے بسی سے مطلب کھانے کے بغیر دیکھا ہے، انہوں نے بڑا ٹارچر دیکھا ہے سب، لیکن خداوند کہتا ہے میرے پاس تیرے لیے کیا کرے گا؟ یسایہ 13:7 میں لکھا Behold, I am going to stir up the Medes against them، یعنی کہ بیبلونینز کے خلاف، عراق کے خلاف میں تمہیں تیار کر رہا ہوں، میں سٹر اپ کر رہا ہوں اور تمہیں بحال کروں گا کہ ایک دن جو تم ان کا مقابلہ کرو گے۔ جیرمیہ 51:11 میں بھی خداوند جی بھولتے نہیں ہیں اس قوم کو، مادی کے لوگوں کو بھولے نہیں، بلکہ ان کا پرپس انہیں بتاتے ہیں کہ تم کیا کرو گے اور کس طرح سے جب خداوند کا عدالت کا دن آتا ہے تو یہ قوم کس طرح سے جو ہے چڑھائی کرے گی، اور اس کی جو بیبیلون جو ہوگا دیٹس گون بی لائک لٹرلی لائک کہہ لیں کہ پیرس کی طرح ہو جائے گا، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ویکنڈ منانے کے لیے لنڈن، نیو یارک اور پیرس جاتے ہیں، آخری وقت میں یہ جو عراق ہے، جو بغداد ہے، جو وہاں کی جگہ ہے، وہ ایسا بحال ہو جائے گا کہ ہر طرح کی چیز اویلیبل وہاں ہوگی، تو اس لیے لوگ وہاں جانا بن جائے گا ایگزیکٹلی دبئی بن جائے گا، کیونکہ یہ بہت فلورش کرنے والے ہیں ملک۔ جیرمیہ 51:11 آپ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی، بولے بائبل they know that یہ ہائی کرسچن پروگرام ہے تو بائبل کس کے بتا رہے ہیں؟ لکھا ہوا کہ یہ ایک دن نیا بابل یعنی اس سے زیادہ تو نیوز آج کل بتا رہے ہیں، اگر آپ شارٹ ڈاکیومنٹریز دیکھیں، انٹرنیٹ پر جا کے دیکھیں، بے شک جو بھی اسپیشل گیسٹ بلاتے ہیں، ویدر اٹس ون آف دا مین اپنے جو نیوز کہہ لیں کہ میڈیا والے CNN ہے یا اسکائی ہیں، وہ تو ایک ایسے انسان کو مطلب اسکالر کو، ہسٹورین کو بلاتے ہیں جو اس کنٹری کی بیک گراؤنڈ بتا سکے اور کیا کیا ہو رہا ہے، اور آج there's nothing to hide and of course we should be glad کہ we have the opportunity کہ ہم اس بائبل کے مقدس کلام کی روشنی میں اس بات کو سمجھ رہے ہیں۔ اور جیرمیہ 51:11 کیونکہ جب ڈینیل 5 اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ ڈینیل 5 میں جب ہم دیکھتے ہیں ڈینیل کی کتاب میں جب لڑائی ہوئی تو میڈو پرشیا کے لوگ تھے، یہ مادی کے لوگ تھے جنہوں نے جنگ کو جیتا، تو خداوند کیا کہتے ہیں کیا اس میں 51:11 بہت یہ کلیئر ہو جاتا ہے اس میں جی ہاں جی جرمایا یعنی یرمیہ نبی کی کتاب، اس کا 51 باب اور اس کی 11 آیت۔ تیروں کو سیکل کرو، سپروں کو تیار رکھو، خداوند نے مادیوں کے بادشاہوں کی روح کو ابھارا ہے، کیونکہ اس کا ارادہ بابل کو نیست کرنے کا ہے، کیونکہ یہ خداوند کا یعنی اس کی ہیکل کا انتقام ہے۔ دیکھا خداوند خاموش نہیں ہے، تھینک گاڈ کہ خدا کے کنٹرول میں پوری دنیا ہے، نہ کہ یہ دنیا خدا کو کنٹرول کر رہی ہے۔ دعویٰ تو مذہب سے بہت کرتے ہیں کہ ہم خدا کو کنٹرول کریں رائٹ ناؤ، لیکن اس کے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کو یہ بوجھ ہے سرفراز، خدا کو بوجھ ہے، اور اسی لیے اس روح کو، مادیوں کے راجہ کی جو روح ہے اس کو کیا کرے گا؟ he's going to stir up that spirit، کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے، اس کو کرے کس پرپس کے لیے؟ تاکہ بیبیلون سے وہ حساب لے سکے، اس کو جو ہے لکھا یہاں سیدھے ورڈوں میں لکھا کہ ڈسٹروائے کرے گا، کیونکہ کیا کہتا ہے اٹ از the vengeance of the Lord، اس لیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کبھی کسی سے جھگڑا بھی ہو جائے تو کہتے ہیں دیکھیں ہم خاموش رہیں، یہاں دعا کریں، کیونکہ بدلہ لینا ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمیشہ خدا کہتا ہے بدلہ لینا میرا کام ہے، میرا اور آپ کا کام ہے دعا کرنا، صلح کرانا، اور ہو سکے تو ایسی جگہ پہ جا کے انہیں اس جگہ کے لیے دعا بھی کرنا، کیونکہ جو کافی کرسچن لوگ ہیں جو وہاں صرف دعا اس وقت کر رہے ہیں، کیونکہ نہ ہی تو ان کے پاس کھانا ہے، I'm not talking about the residents of those country کے، بلکہ لیکن باہر سے بھی جو لوگ گئے ہیں وہاں صرف وہ مشنری سرفراز دعا کر رہے ہیں اور سلامتی چاہ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بہت سارے وہاں لوگ ہیں جو اس ایسی مصیبت میں پھنس گئے ہیں کہ سلوٹر کیے جا رہے ہیں، 50 100 عام جیسے ان کے لیے ہو گیا، لوگ ان کو مطلب یہ لوگ مار رہے ہیں۔ آگے سرفراز جیرمیہ جو ہے، کیونکہ اس میں 3 نبی ہیں جنہوں نے اس بات کو دیکھا، ایک تو جیرمیہ، دوسرا یسایہ اور ڈینیل، 3 جو ہیں اس کو اس بات کا ذکر کرتے ہیں، اور خاص طور پہ کیونکہ ڈینیل تو ان علاقوں کے رہنے والے تھے، کیلڈین کے لوگ تھے، یہ کلدی لوگ تھے، تو ان کے بیچ میں تو جیسے ہم کرسمس کے دوران جو 3 آئے وائز مین آئے، مجوسی آئے، تو کیسے ڈینیل میں یہ وہی تھے، کلڈین تھے، مادی کے رہنے والے لوگ تھے، یہیں سے چل کر وہ جو تھے اسرائیل جو جروسلم میں جب بیت لحم میں خاص طور پہ پہنچے لارڈ جیسس کے دیدار کرنے کے لیے، تو یہیں سے گزر کر آئے تھے۔ تو یہ بہت آپ نے تو اتنی سچ ایسے لنک بنا دیا کہ جب اب ہم نے ایک پروگرام بھی کیا تھا کہ کس طریقے سے ڈینیل خداوند کے جو نبی تھے وہاں کس طریقے سے جو پروفیسی جو نبوتیں تھی ان کو کس طریقے سے وہاں سکول کھولا گیا ہوگا، اور ان کو جو مانتے کہ یہی خدا کا ٹیچر ہے، جو یہی خدا کا بندہ ہے، جس کے خدا کا روح ہے اس کے اوپر، تو اس کی جو تعلیم انہوں نے پھر انہوں نے کئی لوگوں کو سکھایا ہوگا کہ خداوند کون ہے، اسرائیل کا خدا کون ہے،
تو عزیز بہنوں بھائیو ہو سکتا ہے کہ اس علاقے تک بھی ان کی جو باتیں ہیں ڈینیل نبی کی جو تعلیم ہے یہوہ خدا کے متعلق ضرور پہنچی ہوگی، اور آج اس کا جو اثر ہے ہم کردستان میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو جو خدا کے خادم ہیں خاص طور پہ اس پہ جو انہوں نے نبوت کے بارے میں مجھے جو انفارمیشن ملی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ پرسنلی وہاں جا چکے ہیں، وہاں کے پرائم منسٹر سے کردستان کے جو ہیں ان سے مل چکے ہیں، اور انہوں نے ٹریک بیک کیا ہے کہ کیسے جو ہے ڈینیل تک جو ہے، کیونکہ جو یہودی لوگ ایون رائٹ ناؤ وہ جو ریفرنس دیتے ہیں جو ان کا کیلنڈر وہ بیبلونین ٹائم سے ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ بی سی جو اپنا جو ہے کیلنڈر، لیکن جو یہودیوں کا ابھی بھی بیبلون سے، کیونکہ وہاں سے انہوں نے ٹریک، تو جو اس نبوت پہ جن سے میں نے انفارمیشن لی ہے وہ کہتے ہیں وہ خود پرسنلی مل چکے ہیں اور انہوں نے ٹریک بیک کیا ہے کہ یہ واقع ہی وہ مادی کی قوم ہے، میڈو کے لوگ رہنے والے ہیں جن سے مطلب ڈینیل نبی بھی مخاطب تھے اور ان کو پتہ ہے. تو جو پروفیٹکلی کہہ سکتے ہیں، یہ تو نہیں کہہ سکتے کب یہ نبوت پوری ہوگی، لیکن ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت جلد آنے والی. کیا ہم ان نبوتوں کی طرف چل رہے ہیں آہستہ آہستہ؟ ہمارے جو نیوز چینل پہ ہم دیکھتے ہیں کیا ان سے ٹیلی کرتی ہیں اور پوری ہوں گی. سرفراز میں چاہوں گی کہ جرمیہ 51:28 سے 29 تک پہنچے. جرمیہ 51 ہاں جی 28-29. پہم میں جو آج کل ابھی جو اس وقت آج کی نیوز ہے کہ ہمیں پتہ لگا کہ وہاں کی فوج کو تقویت دی جا رہی ہے کردستان کی، کیونکہ وہ ان کے پاس اتنی فوج نہیں تھی، ملٹری نہیں تھی، اس لیے امریکہ کی مدد سے یا یورپ کی مدد سے ان کو قوت دی جا رہی ہے. ملے گی. اور یہ جو پہرا ہے 11 آیت کا، اگر میں تھوڑا سا پڑھ دوں آگے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ کس طریقے سے قوت دی جائے. پہلے کبھی یعنی صدام حسین کے ساتھ ان کی فائٹنگ بہت بڑی نہیں ہوئی کیونکہ وہ بڑا طاقتور تھا، ان پر بھی کیمیکل بھی اٹیک ہوا اور بہت سارے لوگ مارے. لیکن آج کی جو کردستان کی فوج کی تیاری ہے، آپ یرمیہ نبی کی کتاب اس کا 51 باب اس کی 11 آیت میں پڑھ سکتے ہیں. کہتا تیروں کو سیکل کرو، یعنی ویپنز جس کی بات ہے، سپروں کو تیار رکھو. خداوند نے مادیوں یعنی کردستانیوں کے کرد بادشاہوں کی روح کو ابھارا ہے کیونکہ اس کا ارادہ بابل کو نیز کرنے کا ہے، کیونکہ یہ خداوند کا یعنی اس کی ہیکل کا انتقام ہے. بابل کی دیواروں کے مقابل جھنڈا کھڑا کرو، یہ تیاری کرو. پہرے کی چوکیاں مضبوط کرو، پہرے داروں کو بٹھاؤ، کمین گاہیں تیار کرو، جو آج کی خبروں میں ہو رہا ہے. کیونکہ خداوند نے اہل بابل کے حق میں جو کچھ ٹھہرایا اور فرمایا تھا سو پورا کیا. یہاں تک 13 آیت. اے نہروں پر سکونت کرنے والی جس کے خزانے فراوان ہیں، تیری تمام کا وقت آ پہنچا ہے، تیری تمامی کا وقت آ پہنچا ہے، تیری غارت گری کا پیمانہ پر ہو گیا. رب الافواج نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ یقیناً میں تجھ میں لوگوں کو ٹڈیوں کی طرح بھر دوں گا اور وہ تجھ پر جنگ کا نعرہ ماریں گے. یہ آج کی خبروں کی فل تیاری جو کردستان کی، انہوں نے سب یورپ نے دیکھا کہ چاروں طرف تو یہ لوگ لوٹ مار کر رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے یہ تقویت کی یہ پہرا ہے. یرمیہ کی کتاب، یرمیہ نبی کی کتاب جو لکھا ہے 51 باب اور اس کی 11 سے 28 and 29 جس میں لکھا ہے کیونکہ ان کو بہت خدا نے استعمال کیا، اور خاص طور پہ اس علاقے کے لیے کیونکہ جانے پہچانے تھے ان علاقوں سے. اور جب انہیں یہودیوں کو بندی بنا کر بھی لایا جاتا ہے، کیپٹیوٹی میں جب آتے تو ان جگہ سے گزر کر جاتے، تو خدا کا بندہ بہت بوجھ کے ساتھ جو ہے ان باتوں کو بیان کرتا ہے، کیونکہ ہمیشہ جو ہے یہودیوں پہ بہت ظلم مطلب اس طرف سے آئے ہیں. تو کبھی ان کو کیپٹیوٹی میں لے جاتے، بندی بنا لیتے، اور خاص طور پہ جو نوجوان ہوتے ان میں ڈینیل نبی بھی تھا، نوجوان پڑھے لکھے لوگوں کو یوسف سے آ کے اسیری میں لے جاتے. تو یہ انہوں نے کافی کچھ دیکھا. تو یرمیہ نبی جو ہے اس میں بہت اچھی بات اس میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. یرمیہ 51:28-29 پیم اس میں بھی بہت کلیئر ہے. عزیز بہنوں بھائیو ضرور اس کو پڑھیں جیسے کہ میں نے پہلے پڑھا. اور اس میں 28 آیت یوں ہے، قوموں کو مادیوں کے بادشاہوں کو اور سرداروں اور حاکموں اور اس کی سلطنت کے تمام ممالک کو مخصوص کرو. خاص مخصوص کرنا، کانسیکریٹ کرنا انہیں، ہاں کرو کہ اس پر چڑھائی کریں، بابل پر چڑھائی کریں. اور زمین کانپتی اور درد میں مبتلا ہے،
اس وقت عزیز بہنوں چاروں اتنا طرف بلڈ شیڈ ہو رہا ہے کہ اتنی واقعی طرف کہ ہاں کہ زمین کانپتی اور درد میں مبتلا ہے، کیونکہ خداوند کے ارادے بابل کی مخالفت میں قائم رہیں گے کہ بابل کی سرزمین کو ویران اور غیر آباد کر دے۔ بابل کے بہادر لڑائی سے دستبردار اور قلعوں میں بیٹھے ہیں، ان کا زور گھٹ گیا، وہ عورتوں کی مانند ہو گئے، اس کے مسکن جلائے گئے، اس کے اڑبنگے توڑے گئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ نبوکت نظر اپنے آپ کو خدا مانتا تھا، ٹھیک ہے نا، اس کی یہ خدا کو غصہ ہے اس وقت کا، ٹھیک ہے نا، یہ بت پرستی کا یہ اڈا بن گیا تھا بابل، اور پورا بابل وہ تھا کہ خدا کے خلاف یہاں کھڑے ہو گئے تھے لوگ۔ صحیح بات ہے۔ تو کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، خدا جتنا اپنے ارادوں میں مطلب پورا ہے، پکا ہے، جرمیہ نبی کے ذریعے کہلا دیا، جو باتیں کہنی انہوں نے کہہ دی، کیونکہ اس وقت جو ہے کردستان کے لوگ جو ہے عراق کے لوگوں سے، عرب سے، جو عراق کے عربز ہیں ان سے بہت نفرت ان کو مل رہی ہے، کردستان کو ایک دم ریجیکٹ کیسے کہتے مترائی ماں جب بچہ ہے تو اس طرح انہوں سٹیا ہوا ہے، مطلب اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو ان کو کنٹینیوسلی جو ان کو جو نفرت مل رہی ہے، یہ ان کی بہت بڑی سٹرگل ہے، اور خاص طور پہ جو ہے عربز کیونکہ چاہتے ہیں کہ وہ جو ان کے پاس آئل ریسورسز ہیں ان پہ وہ قبضہ کرنا چاہیے، لیکن یہ کافی ویلتھی، ان کے پاس کافی تیل ہے، اور آخری وقت میں جو یہ بڑی قوت کے ساتھ یہ جو دولت خدا نے ان کو دی ہوئی ہے، یا ان کو بلیسنگ دی ہوئی ہے، بلکہ یہ استعمال ہونے والی ہے سفراز۔ تو اس لیے سٹیپ بائی سٹیپ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس قوم کی جو ان کا فیوچر ہے، پاسبل ہے کہ بہت جلدی یہ ملک خود اپنے اون میں کنٹری اسٹیبلش ہو جائے۔ آف کورس جب امریکہ بیک اپ کرے گا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، یورپ بھی پورے دنیا، اس میں تو لکھ دیا کہ قومیں آئے نا، قوموں میں نرسنگا پھونکو، اس لیے جیسے آپ نے بہت ساری قومیں اور بھی، اور امریکہ بھی۔ پیم جی اس کو اگر پولیٹیکلی کوئی پولیٹیشین یا ان پہ جو غور و خوض کرتے ہیں ایسی انہی باتوں پہ، تو ضرور یہ پہرا پڑھ کے اب دیکھ لیں گے کہ اگر چاروں طرف دیکھیں تو پیم اگر نقشہ لگا دیں، تھوڑا سا میپ لگا دیں پلیز ہمارے لیے۔ دیکھیں ایران کے ساتھ امریکہ کی نہیں بنتی، عراق کے ساتھ انہوں نے دیکھ لیا وہاں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ٹھیک ہونا ہی نہیں چاہتے، نہ ہونا چاہتے ہیں۔ سیریا میں جنگ ہو رہی ہے، ٹرکی میں کردستان کی وجہ سے، اور وہ اپنے آپ کو بچاؤ کی خاطر، اور اینڈ ٹائم میں ٹرکی اٹھے گا بہت تیزی سے، تو اسرائیل کے خلاف اٹھیں گے۔ تو یہ اب دیکھیں کہ ایک ہی حصہ کردستان ہے جس کو یورپ اور امریکہ استعمال کرنے والے ہیں، اور یہ اگر میں صرف یہ مذہب سے دور ہو کر ابھی کوئی دیکھا جائے، جو میں نے یہ پہرا پڑا ہے اس کو ٹیلی کر کے دیکھ لیں کس طریقے سے یہی علاقہ ہے جس کو ہم استعمال، یعنی دوسرے لوگ، دوسری قومیں استعمال کر کے ان چاروں طرف لوگوں کو مطلب کہ اپنا اس کو ایک سمجھے کہ اس میں اپنے مطلب کہ اپنے کیمپ لگا سکتے ہیں، اپنی فوج اتار سکتے ہیں، تو یہ اس کو کردستان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بالکل، پھر سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بے شک یہ آخری وقت میں سب کچھ ہو رہا ہے، ہمیں لیونگ ان دی اینڈ ٹائمز، بہت سارے بائبل اسکالرز بھی یہی کہتے ہیں، اور اگر آپ بھی آخری وقت کی نبوت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم آخری وقت میں رہ رہے ہیں۔ بے شک سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے یہ ایک نیشن بنتی جا رہی ہے، اور پاسبلی ہے کہ ایک ملک بھی بن جائے گا۔ تو اس کے لیے جو ہے ہم نے کردش کے خاص طور پہ لوگوں کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے۔ پچھلے پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ بہت سارے کردش لوگ ہیں جو مسیح کے پاس آ رہے ہیں، اور بہت تیزی سے مسیحیت پھیل رہی ہے، 10% تو ہیں، 10% ہے، لیکن جو اس میں وہ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، MBBS بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، مسلم بیک گراؤنڈ سے بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، ڈینٹسٹ بھی ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں بڑی خوبصورت چرچ جسے ابھی ویری ریسنٹلی اس کو استعمال کیا، جس میں ناٹ جسٹ کرسچنز تھے بلکہ مسلمز نے جو تھے عرب، وہاں سے بیچارے بھاگ کر آئے تھے عراق سے، ISIS سے بچ کر، ان کو بھی یہاں پناہ دی گئی، اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچے اور مائیں جو تھی ہم نے دیکھا ننگے پاؤں سرفراز ان چرچز میں بیٹھی ہوئی، وہ کیسے پہنچی بھوکے اور پیاسے، اور فادر جو تھے وہ نہیں چھوڑ کر اس علاقے کو گئے سرفراز، وہ کہنے لگے ہماری جان بھی جائے، اور اس وقت اس میں سارے مسلم عربز تھے جو شیلٹر لے رہے تھے اس چرچ میں، کیونکہ وہ اتنی تیزی سے، کیونکہ آلموسٹ آئی تھنک 50 جو لڑکے تھے ان کو مار دیا گیا تھا، 100 ویمن ہوا، ان کے گلے کاٹ دیے گئے، ان کے ریپ ہوا ان کے ساتھ، تو اتنی دہشت مچ گئی تھی کہ اس میں وہ فادر کہنے لگے میں نہیں چھوڑ کر یہاں سے جا سکتا، بے شک ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن بہت سارے عرب سے جن کو شیلٹر دیا، تو خدا کا شکر ہے۔ تو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کے جو لوگ ہیں ان کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے کہ یہ سچائی کے پیغام کو پھیلا سکے، یعنی کہ کرسچن نہیں انہیں بنانا ہے، ان کو سچائی بتانا ہے کہ آخری ہماری ڈیسٹنی کیا ہے، آخری جو ہے خدا نے حساب کتاب لینا ہے، اور عدالت میں ہم نے ایک دن کھڑے ہونا ہے۔ تو ان کے لیے جو ہمیں دعا کرنی
چاہیے کہ یہ خدا میں یسوع میں مضبوطی سے سرفراز ایمان لے کے آئیں جو یہاں کے لوگ ہیں، کیونکہ جو جس طرح سے انہوں نے جو کئی بچیاں سرفراز کتنی سیڈ مطلب چھوٹی سی فوٹیج تھا، میں دکھانا چاہتی تھی بٹ آئی وونٹ شیئر دیٹ، لیکن اس میں دیکھا کہ چھوٹی سی بچی سرفراز کرسچن لڑکی ہے، اپنے انکل کی لیپ میں بیٹھی ہے، شی از ہارڈلی پرابلی 5 or 6، اور وہ کہتے ہیں اس نے اپنے باپ کو آئسس کے ہاتھوں قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو تب سے یہ بول نہیں رہی، اور اس کے ہونٹ سوجے ہوئے تھے، ظاہر ہے اس کو بھی چوٹ آئی ہوگی، تو اس کو تو وہ جب کردستان لینگویج میں رپورٹر کو بتا رہا تھا کہ اس کے باپ کو اس کے سامنے مارا گیا، تب سے یہ خاموش ہے، اور مجھے دھمکی ملی کہ مجھے مار دیں گے۔ جیسے اس نے کہا، وہ لڑکی نے امیڈیٹلی اپنے انکل کے یہاں کس کیا، تو اس نے اس کا وہ سمجھ گئی، سنتی ہے سمجھتی ہے کہ کہتے کہ مطلب اسے بھی دھمکی ملی، لائک امیڈیٹلی اس ڈر میں اس نے اپنے انکل کو کس کیا چیک پہ یہاں کہ نہیں تجھے نہیں کچھ ہوگا، مطلب اس کی لینگویج بتا رہی تھی۔ تو جو وہ انکل کہنے لگا کہ مجھے بھی اتنی دھمکیاں ملی، تو اس لیے ہم سب چھوڑ کر جو ہے گاؤں میں آ چکے ہیں۔ سو کہنے سے مراد ہے ینگ لڑکیاں کرسچن، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کام نہیں ہے سرفراز، وہ کچھ کر نہیں سکتے، یہاں تک کہ کھانا تک بھی نہیں ہے، تو ہمارا امیجن کرے فیوچر کا کیا ہوگا۔ سو اس لیے ہمیں دعا کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک چھوٹا سا گیت ہے جو کردستان میں نے لیا ہے، میں چاہتی ہوں اسے شیئر کریں، کیسے وہ اپنا جو وہاں کے لوگ ہیں بتاتے ہیں کہ مسیح کے لیے ان کے دل میں کتنی محبت اور عزت ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، تھینک یو۔ اوکے، کوئی بات نہیں، جیسے ہی ریڈی ہو گیا۔ ہاں جی، اوزا فزدک ما کردن خوزه مجی آزاد بکم اریسات هزدک خوزه تجی آزاد بکم ایدی بس ور باوی توبه او ایمان بکم ایدی بس ور باوی توبه او ایمان بکم۔ بالکل وہ کہہ رہے کہ کیسے ہم کردستان کے لوگ جب مسیحا سے پیار کرتے ہیں۔ سرفراز ایک بار پھر ہم یاد دلانا چاہتے ہیں، خاص طور پر یسایہ نبی کے صحیفہ میں 13 اور 13 سے 16 تک ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی خدا کا جو غصہ ہے اس بدکار دنیا پہ بھڑکنے والا ہے۔ You know, on this wicked world, his wrath is going to be poured down from heaven. آسمان سے جو ہے خداوند اس غصے کو جو ہے اس کا غصہ ہے، is furious, is angry۔ جب ہمیں غصہ آتا ہے کہ خدا کے بنائے ہوئے لوگوں کو کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی شکل ہو، رنگ ہو، روپ ہو، لینگویج ہو، لیکن خدا کو جب ہمیں غصہ آتا ہے تو خدا کو کتنا غصہ آئے گا۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بے شک یہ اب اس وقت کردستان کو شاید کہتے ہیں پور لینڈ، بیچارے کردستان کے لوگ ہیں نا، لیکن وہاں اتنی ہی زیادہ مسیحیت وہاں آؤٹ شائن کر رہی ہے، ان کے لوگوں کی زندگی میں اتنا ہی مسیح کثرت سے جو ہے، کہتے ہیں جب اندھیرے میں ہو تو چھوٹی سی بھی جوت جل لائٹ مل جائے تو امید ہوتی ہے، اسے روشنی سے امید پیدا ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ خدا جو ہے ان مادیوں کے خلاف جو ہے مادیوں کو لے کر جو ہے بیبیلون سے بدلہ لے گا، ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہاں کے جو لوگ ہیں، کیونکہ جب سفر ڈینیل 5 میں بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ جب لڑائی ہوئی تھی تو بیبیلون کو ایک بار تباہ ہو چکا ہے، بیبیلون جو ہے تباہ ہو چکا ہے ایک بار۔ تو اس میں جب تھے میڈو پرشیا کے لوگ تھے، یعنی کہ کرڈز اور ایرانین تھے، ایران کے اور کردستان کے لوگ تھے، جب مل کر ڈینیل کے رین کے دوران چیپٹر 5 میں جو جنگ تھی اس کے بارے میں جب لکھا ہے۔ تو اس لیے خداوند جی مطلب پھر اس بات پہ میں آؤں گی، خداوند نے کہا کہ وہ اٹھے گا اور جو ہے اس کی بے شک خدا تباہی سے کبھی خوش نہیں ہوتا، لیکن خدا پھر بھی یہ بھی کہتا ہے کہ بدلہ لینا تمہارا کام نہیں ہے، میں بدلہ لوں گا۔ تو یہ جو ہمیں اس وقت بہت شاید لگتا ہے کہ جو کلدیا کے لوگ تھے سرفراز، جو کھیلدین تھے ہے نا، ار کے لوگ تھے، یہاں سے ابراہیم آئے، تو یہ جو اینشنٹ لوگ تھے ان کے ڈیسینڈنٹ سے آگے سرفراز، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کو پتا ہے کہ اس وقت خدا کے جلال میں یہ کیسے فلورش کرتے تھے، لیکن پھر سے خدا ان کہتا ہے ان کو وہ واپس اپنی بلیسنگ دینے والا ہے۔ ہاللیلویہ۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، بڑا میں گہرے سوچ رہا تھا، یہ بڑا خوبصورت علاقہ تھا، بہت سارے لوگ مطلب کہ تاریخی اور خدا کے خادم بڑے، یعنی ابراہم جیسے خدا کے خادم اور نبی وہاں سے نکلے، پیدا ہوئے،
اور ظاہری بات ہے کہ خدمت بھی ان علاقوں میں ہوئی، پھر بھی یہ کوئی کیا یہاں ہوا کیسی ہے یا کیا تعلیم اس علاقے میں آپ نے اتنی اچھی بات کہی ہے، اس کے پیچھے کیا ہے میں بتاتی ہوں آپ کو، کون سی تعلیم ہے کہ یہ بندے مطلب سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو، مجھے نہیں سمجھ، because we are heading towards one world order. یہ جو پیچھے روح ہے نا، اس کے پیچھے جو ساری اسپرٹ ہے، یہ ہمیں ایک اس ورلڈ آرڈر جو آنے والا ہے نیا، ایک جو ہے نا یو این او نے اور سب نے مل کر بنانا ہے ون ورلڈ آرڈر، اس کی طرف لے کے جا رہی ہے. ہاں وہ بھی لکھا ہوا ہے، اسی کے لیے اسی کی تیاریاں ساری ہو رہی ہیں. تو اس ایک نمرود ختم ہوا تھا، اب ایک آخری نمرود اینٹی کرائسٹ، اس کی تیاری کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. اور کچھ لوگوں کو میں کبھی کبھی بات ہوتی ہے اوپنلی، بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے، خود بھی مطلب کہ ان دنوں میں تو بہت سارے لوگ اپنے قبیلوں پر، اپنی قوم پر یا اپنے طریقہ کار پر بھی مطلب کہ روتے ہیں کہ کیوں کچھ لوگوں کو اس کام کے لیے یوز کیا جا رہا ہے، کہ جی ہمیں یوز کیا جا رہا ہے. نہیں بھائی، نہ یوز ہو، ٹھیک ہے نا پیم. اگر میں آپ کو زبردستی کہوں کہ جی بھائی میں نہیں آپ کا کام کر سکتا، ہم نہیں یوز ہو رہے، اگر کہیں کہ یہ جو لوگ یہ جو مار دھاڑ کر رہے ہیں اب بیبلون کے علاقے میں، بابل کے علاقے میں، کردستان کے علاقے میں، موصل میں، تو یہ شہروں میں، تو کہتے ہیں جی ان کو یوز کیا جا رہا ہے. تو میں نے کہا یار اگر آپ کے پاس کوئی مطلب کہ کوئی طریقہ کار ہے تو آپ انکار کر دیں کہ جی ہم نہیں یوز ہو رہے. افسوس بات یہ اس بات میں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم ہسٹری کو دیکھتے ہیں کہ جو پرشین نے جب مطلب بیبلون پہ اٹیک کیا 539 BC میں، ہم دیکھتے ہیں کہ بے شک اس وقت جس طرح سے اٹیک ہوا تھا وہ اس طرح کا بلڈ شیڈ نہیں تھا، اس طرح کی ہلاکت نہیں تھی انسانوں کی. بے شک وہ لوٹنے کے لیے آتے تھے، محلوں پہ قبضہ کرنے کے لیے آتے تھے، زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے آتے تھے، لیکن جانوں کو ہلاک نہیں کرتے تھے. تو جتنا بلڈ شیڈ مطلب اب ہو رہا ہے اس وقت نہیں تھا. بے شک جو بیبیلون تھا، جو عراق کا جو کیپٹل تھا، جو پہلے اس کو ٹوٹلی ڈسٹروائے ہو چکا تھا، لیکن جس طریقے سے اب اس کو جلایا جا رہا ہے، جس طریقے سے اس کو فنا کیا جائے، جس طریقے سے اس کی تباہی مچائی جا رہی ہے، یہ اس میں جو ہے جو مادی کے لوگ ہیں سرفراز، وہ اگر اپنی ڈگ بیک کریں اپنی ہسٹری کو، اپنی کو دیکھیں تو خدا نے فتح کے لیے پہلے بھی استعمال کیا ہے، کوئی شک نہیں، مادیوں کو استعمال کیا. ہاں تو اس لیے جب یرمیہ بھی ہمیں دکھاتے ہیں کہ آخر میں جو ہیں جو کولیشن آف نیشنز ہوں گی مل کر جب آئیں گے، تو اس میں یہ بھی 51 چیپٹر میں یرمیہ میں کلیئر ہو گیا کہ یہ لوگوں کو خداوند تیار کرے گا کہ بابل کو اور بابل کے خلاف تیار کیا جائے گا. جی بالکل، ہاں جی. تو اس لیے یہ جو ہے 51 28 29 ضرور سے پڑھیں کہ کس طرح سے اس کی کس طرح سے ہو جانا ہے. اور خدا کے فضل سے جو ہے میں دعا کرتی ہوں خداوند ہم یہاں نہ ہوں تب تک ہم خدا کے پاس جا چکے ہوں، کیونکہ اس میں سرفراز جب یہ جو آخری جنگ کہنے سے مراد ہے، تو اس میں جب ہونا ہے تو اس میں مادیوں کو سب سے زیادہ استعمال ہونا ہے. اس میں نہ تو پرشین یا رومنس یا عربس یا ٹرکس کا کسی کا بھی ان کا اس میں ذکر نہیں ہے. یہ سب سے زیادہ جو استعمال ہونے والے. سو جو اینشنٹ پرانے جو لوگ ہیں جو سروائیو کر کے ان کے آگے ڈسینڈنٹس ہیں سرفراز، کم سے کم بھی 2000 سال پرانے لوگ رہنے والے لوگ ہیں، ان کے اگر پیچھے جائیں ان کے فیملی ٹری دیکھیں تو 2000 سے بھی زیادہ لوگ جو وہاں کے رہنے والے. تو اس لیے خدا کے پاس کردستان کے لیے ان مادی کے رہنے والے میڈو پرشیا کے لوگ جو ہیں ان کے بہت خوبصورت اور بڑا اچھا پلان ہے. تو کیونکہ کرڈس کا کنیکشن ہے سرفراز ان پرانے ڈینیل جو ہم نے دیکھا کہ اس وقت کے میں بھی یہ جنگ میں تھے، تو ان کی قوم نے دیکھا ہوا ہے دکھ، اس چیزوں کو دیکھا ہے. اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ جب ہم پروفیسی کی بات کرتے ہیں تو اس میں مڈل ایسٹ تو ہے، مڈل ایسٹ پہ ہی ساری بائبل کی پروفیسی ہے ساری. یہاں تک کہ ہسٹورین بھی جب اس بات کو دیکھتے ہیں اور ماڈرن ڈے کرڈس کو دیکھتے ہیں یعنی کہ کردستان کے لوگوں کو، تو جب اس ٹریس بیک کرتے ہیں انہیں بہت ایک گدگدی ہوتی ہے، ایک اچھی فیلنگ ہوتی ہے کہ ٹریس بیک کر کے بھی وہی پرانے لوگ ہیں، اینشنٹ لوگ ہیں جو بائبل لینڈ میں مطلب جو رہنے والے لوگ تھے. تو اب جو ہے آف کورس جب امریکہ اور یورپ کے لیے ہسٹری کو سرفراز اٹھا کر پڑھنا، کیونکہ امریکہ یا کہنے یورپ جو پڑھے لکھے ایون کوئی بھی کنٹری سے ہو جو پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے وہ اپنا ہوم ورک کرتا ہے، ہسٹری دیکھتا ہے، پھر آخر دیکھے تو آخر جیسے آپ نے کبھی اس کے پیچھے ہے کیا، تو جب اس کے پیچھے جب دیکھتے ہیں تو مطلب اتنی اچھی گواہیاں، آئیڈیالوجی ہے، کوئی تعلیم ہے، آئیڈیالوجی ہے. نمرود کی وہ بدروں ہیں وہاں پھر رہی ہوں گی، پتہ نہیں کیا چکر ہے کہ یہ علاقے میں امن نہیں ہو رہا. کیوں امن اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ سرفراز یہ نبوتوں کا پورا ہونا بہت ضروری ہے. اگر خدا چاہتے تو اسرائیل میں یہودیوں کو کیوں لے کے آئے، ان کو کسی امریکہ میں کم لینڈ ہے،
کینیڈا میں کم ہے، انڈیا میں کہیں ہے، کہیں بھی لے جاتے، یورپ میں لے آتے، لیکن خدا نے جو کہا ہے سرفراز اسے پورا کرنا ہے، کیونکہ جو مڈل ایسٹ کی جو ساری نبوت ہے، پروفیسی جو ہے وہیں پہ فٹ ہونی ہے. تو اس لیے جو آنے والا وقت ہے سرفراز، میں سمجھتی ہوں کہ بیبیلون کے لیے، عراق کے لیے بہت سوری فیل کرنے والا، یعنی کہ what's the word for it؟ پہم 51 جو چیپٹر آپ نے بتائی، اگر ضرور پڑھیں، یرمیہ نبی کی کتاب ہے، 51 چیپٹر آپ ضرور پڑھیں. یہاں پہلی آیت لکھی ہے، خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں بابل پر اور اس کے مخالف دارالسلطنت کے رہنے والوں پر ایک مہلک ہوا چلاؤں گا. ابھی تو ہوا بھی چل رہی، بیماریاں آنے والی ہیں. صحیح بات ہے. بمبارمنٹ اتنی ہو رہی ہے مر کے، وہ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی پرمجیت، ویسے آپس میں بات کریں یا اچھے لوگ بھی بیٹھے ہوئے، سمجھدار لوگ، سارے سمجھدار ہیں، مجھ سے اور آپ سے زیادہ سمجھدار. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ایک پریزیڈنٹ کو یہ نہیں پتہ لگ رہا، کیا وہ ان کی ویڈیوز نہیں دیکھ رہے ہوں گے کہ اپنے بندوں کے اوپر ہی، سیریا کے اندر اپنے لوگوں کے اوپر، اپنی قوم کے اوپر ہی بمبارمنٹ کر رہا ہے. مکان توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، مکان ٹوٹ رہے ہیں، اور شہر کے شہر تباہ ہو رہے ہیں، اٹیک ہو رہے ہیں، وہ بیرل بامبز جو ہیں ان پر گرائے جا رہے ہیں. کیا وہ یہ ویڈیوز نہیں دیکھتا ہوگا؟ اسد جو ہے ان کے پریزیڈنٹ ہے سیریا کے، کیا ان کو پتہ نہیں لگ رہا ہوگا کہ یار اتنے لوگ، ترس نہیں آتا کس انسان کے اوپر؟ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے مر رہے ہیں. کیا بالکل وقت ختم ہو گیا، اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بے شک ہم کردستان کو اب دیکھیں تو شاید ان کا فیوچر ہمیں بلیک، یعنی کہ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسا ہوگا، لیکن خدا کے خادموں سے جو خدا خاص طور پہ نبی جرمیہ نبی اور یسایہ نبی نے جو ڈسکرائب کیا ہے، اور کس طرح سے آخری وقت میں اس کو خداوند استعمال کرنے والا ہے بیبیلون کے لیے، اس میں وہ پروفیسی جو ہے مڈل ایسٹ میں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ مڈل ایسٹ میں یعنی کہ کچھ نہ کچھ تو اہم طریقے سے جو ہے تبدیل ہونے والا ہے. جو شاید بات ہم نے امیجن بھی نہ کی ہو، اس طرح کی چینجز ہم مڈل ایسٹ میں دیکھنے والے ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے جرمیہ، یسایہ، ڈینیل ایسے لوگوں نے ایسی باتیں آنے والے وقت کی دیکھی ہے جسے ہم نے 2-4 آیتوں میں بیان کیا ہے. آپ کے پاس وقت ہو تو ایزیکیل 38-39 ضرور پڑھیے گا، کیونکہ ایک ایسی قوم اس میں سے سب کچھ ہونے کے بعد نکلنے والی ہے جو ہمیشہ کے لیے، جسے کوئی پسند نہیں کرتا، یعنی کہ کئی لوگ نہیں پسند کرتے، وہی پوری دنیا پہ حکومت کرنے والی ہے. I'm sure you know میں کس کی طرف اشارہ کر رہی ہوں. God bless you. اسی کے ساتھ اجازت لیتے ہیں سرفراز. اجازت لیتے ہیں. بائبل پروفیسی اگلے پروگرام جی اوزا فزده که ما کردن خوزه مجی آزاد بکم اوزا فزده که ما کردن خوزه مجی آزاد بکم اریسات هزده که خوزه تجی آزاد بکم ایدی بس وره باوی توبه و ایمان بکم ایدی بس وره باوی توبه و ایمان بکم